सूफी, मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्याहपोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये लोग बातें क्यों नहीं करते, मक्खियों की बिनबिनाट फिर से उभरी। यूं लगा कि अब खाना पीना शुरू होने वाला है। बदबू थी कि लहजा लहजा बढ़ रही थी। प्याला व काब से चश्मपोशी करते हुए मैं अब चोर निगाहों से इधर उधर देख रहा था कि बाहर भागने का रास्ता किधर है। यकदम मेरे दिमाग में छन्नाका सा हुआ, जैसे किसी ने कांसी की पाजेब मेरे सर पे फेंक दी हो। मुझे याद आया कि मेरी बंद मुट्ठी में बाजार वाली माँ का दिया हुआ 1 रुपया दबा हुआ है और उन्होंने कहा था कि तुमसे तस्लीम और रज़ा की खुशबू आती है, और फिर ये भी कि तुम वहाँ पहुँचकर मेरा सलाम कहना। मज़ीद याद आया कि मैं तो यहाँ तस्लीम और रज़ा समझने के लिए भेजा गया था। फिर यूँ हुआ जैसे मेरे पाँव किसी ने जकड़ दिए हों। सोचने लगा कि तस्लीम तो यही है कि बिला चूँ चरां, बिला अंदेशा सूदो ज़ियां, बिला सोचे समझे और बिला खौफो ख़तर सर तस्लीम खम कर दिया जाए। और रज़ा शायद ये है कि बिला शको शुबा बारगबतो राहत और तमानियत और तसल्ली से अपने इस तस्लीम वाले को रास्तों साहिब समझा जाए, नताइजो अवाकब को बड़ों की स्वाबदीद पे छोड़ दिया जाए। ज़ाहिर बातन, खुशबू, बदबू, नफ़ा, नुकसान, नशेबो फराज और स्याह सफ़ेद, ये सब इकाइयाँ दाइयाँ हैं जो आपस में ऐसी सूरत से जमा तफरीक और ज़रबो तकसीम होती रहती हैं कि कोई भी इन्हें इनफरादी हैसियत से शनाख्तो साकत नहीं कर सकता। आज जो हो सो हो। बिस्मिल्लाह बिनबिनाट सी उभरी तो सिलसिला कामो दहन चल निकला। मैंने भी जी कड़ा करके दूसरों की देखा देखी प्याला लबों से लगाया। सुभान अल्लाह, बेसाख्ता मुंह से निकल गया। तरबूज के यख मलीदे में शीरा अनार, तुखम ज़ाफ़रान, तुखम मलंगा का ऐसा जाफ़िज़ा मशरूब के रूह तक निहाल हो गई। बदबू करवट बदल कर खुशबू में डल गई। दूसरों की तकलीद में अब काब के ताम पे हाथ डाला। मुकर्रर सुभान अल्लाह। बागे अदन के किसी खजूरों के ज़ख़ीरे के पुख्ता शीरी खुरमों के टुकड़े रोगने जैतून में फिलफल सुर्ख और ज़ाफ़रान के पत्तों के साथ दम पुख्त किए हुए थे। ऐसा शीरी जायका के खाते खाते जी ना भरे। खाना पीना ख़त्म हुआ तो वापस कामत स्याहपोश कोई कहवा नुमा खुशबू भरा हुआ गरम गरम मशरूब ले आई। बाद में यहाँ भी वही अलिफ लाम मीम तेरी रज़ा मेरी तस्लीम वाला सिलसिला शुरू हो गया। इस वाक़या किस्से के लगभग 20 बरस बाद मैं एक दोपहर अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर पर बैठा हुआ था। यहाँ पड़े हुए मेरा 8वां रोज़ था। तबीयत सख्त मुज़महल, पेट बोलाया हुआ और तहारत वज़ू को कायम रखना मसला बना हुआ था। वजह मेरी बेएहतियाती थी। जिधर जहाँ से जो मिला खा पी लिया। पानी, मौसम, माहौल, खुराक अदल बदल होने से अक्सर परेशानियाँ भी पैदा हो जाती हैं। 10 रोज़ पहले मैं श्रीनगर हज़रत बल रहमतुल्लाह अलैह बैठा हुआ था। वहाँ की आबो हवा, खुराक, माहौल, तासीर कुछ और यहाँ राजस्थान, जोधपुर, जयपुर, अजमेर में कुछ और। ज़मीन आसमान का फ़र्क। कुछ दवा दारू भी किया मगर पेट था कि रुकता ही नहीं था। सैन में मोती मस्जिद की दीवार से टेक लगाए हुए नीम मुर्दा सा पड़ा हुआ था कि एक बूढ़ा सा आदमी पीपल के पत्तों के दोने में अज़ किस्म कोई तबर्रक प्रसाद लेकर आया। मैंने नज़र उठाकर उसे देखा तो वो कोई गैर मुस्लिम दिखाई पड़ा। माथे पे तिलक, बाजुओं और पिंडलियों पे कंगन और कड़े, गेरवे रंग की धोती और सर पे बारी सा पगड़। वहाँ के रिवाज के मुताबिक कमर के पटके में छोटी सी कटारी अड़सी हुई थी। बाबा प्रसाद खा लो। वो दोना मुझे देते हुए बोला। दोने में कोई सहराई किस्म की मिठाई थी जो शायद भुने हुए चावलों, गुड़, खुश्क नारियल और मूंगफली के मगज़ से बनती होगी, क्योंकि यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी
میں پہلے ہی کھانے پینے سے بیزار ایک نگاہ غلط سے پرشاد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، شمع کرو بابا، کسی اور کو دے دو۔ وہ بوڑھا مجھے عجیب سی نظروں سے گورتا ہوا کسی اور طرف نکل گیا اور میں نکاہت سے بے حال سا پھر سر ڈالے پڑ گیا۔ اللہ جانے کس سمے میری بدھی کی گرہ کھلی کہ میں تو ہڑبڑا کر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ توبہ، میں کیا کر بیٹھا؟ یہ کیسا پاپ مجھ سے سرزد ہو گیا؟ بیٹھا ہوا کہاں؟ خواجہ غریب نواز کے در پہ اور ان کے نام کا پرشاد آیا، اور میں نے محض اس لیے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ دینے والا غیر مسلم اور نہایت لاغر و مفلس دکھائی دیتا ہے۔ اس کے دانت زرد، آنکھیں دسی ہوئی، ہاتھ پاؤں، لباس، ہر چیز سے اس کی بیچارگی اور درماندگی چیخ رہی تھی۔ خواجہ غریب نواز نے اس لیے تو اس بے آب و گیا ریگستانی علاقے کو اپنا مسکن بنایا تھا کہ یہاں کے افتاد زدہ بے حال و بے مایہ لوگ جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں اور نانے جویں کو سخت جان توڑ مشقت اور کوشش کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پاتے، جن کے سروں پہ جہنم آنکھیں دکھاتا ہوا آسمان اور پاؤں تلے آگ کی مانند جلسی ہوئی ریگ ہے، جو اپنی کوکھ سے سوائے خارے مغیلاں، تھور تھراٹ اور حشرات الارض کے کچھ اور نہیں اگلتی، یہی ان کا مقدر ہے، اور ان کے ہاں آسودگی، عیش و عشرت اور آرام و سکون کا تصور تک نہیں۔ فرمایا گیا کہ مفلسی فاقہ زدگی انسان کو کفر کے درجے تک لے جاتی ہے۔ مذہب، تہذیب و تمدن سے ناشنا یہ لوگ صدیوں کفر و الحاد اور بے راہ روی کی زندگی گھسیٹتے رہے۔ مرے پہ 100 درے کے مصداق ٹھاکروں وڈیروں کی ٹھاکر پنتی اور وڈیرا شاہی نظام نے ان لاچاروں محنت کشوں کو جو تعلیم، اخلاق، تہذیب، دین سلیم سے یکسر بیگانہ تھے، بری طرح اپنے پنجۂ جبر و استعداد میں جکڑ رکھا تھا۔ ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی مقروض اور غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ یہ لوگ اپنے قبائلی رسم و رواج، صحرائی اور علاقائی طور طریقوں، اپنی ثقافت، قدروں، تفریحات اور شغل میلوں ٹھیلوں میں بے پناہ دلچسپی لیتے تھے۔ توہمات، جادو ٹونے، بھوت پریت، بلیدان پہ اندھا اعتقاد رکھنے کے ساتھ ساتھ راگداری، سر سنگیت، نرت بھاؤ کے بھی بڑے رسیا تھے، بلکہ یہی سر سنگیت کا ایک ایسا جادو تھا جو ان کے سر پر چڑھ کر بولتا تھا۔ ان کی شکستہ و درماندہ زندگی میں تازگی اور ترنگ کا رنگ گھولتا تھا۔ بس یہی وہ وقت تھا جب سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنے مرشد پاک کے حکم سے اس ظلمت و طاغوت سے آلودہ سرزمین پہ قدم رکھا تو ان کو اپنے چاروں جانب اندھیر ہی اندھیر، ظلم و جبر، غربت و افلاس اور کفر و الحاد پھیلا ہوا دکھائی دیا۔ کچھ عرصہ آپ نے ان لوگوں کی عادتوں، ضرورتوں اور دلچسپیوں کا بغور مشاہدہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اخلاق و اخلاص اور شفقت و محبت سے ان کے اور اپنے درمیانی فاصلے کو کم کرتے گئے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا پیغام ضرور سناتے رہے، مگر کہیں اور کبھی بھی آپ نے زبردستی اپنی تعلیمات کو ٹھونسنے کی کوشش نہیں کی۔ کافی عرصہ آپ اپنی جد و جہد میں منہمک رہے، مگر خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ البتہ اس ظلمت کدے میں ایک الوہیت کی شمع ضرور روشن ہو چکی تھی۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے محسوس کیا کہ یہاں کے باشندے موسیقی، گانے بجانے میں بڑی دلچسپی، مہارت رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اسی موسیقی اور راگداری کو سماع یعنی قوالی کے رنگ میں رنگ دیا کہ کہیں تو کوئی راستہ نکلے اور ان لوگوں کو اللہ کے دین کی جانب متوجہ کیا جا سکے۔ یہ طریقہ بہت کامیاب رہا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے ان کے طور طریقوں، رہن سہن، توہمات، غیر اخلاقی و غیر انسانی مشاغل، شیطانی رسومات کی جانب توجہ فرمائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں سینکڑوں کے بعد ہزاروں اور لاکھوں تک تعداد پہنچ گئی۔ قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ آپ کسی بھی انسان سے نفرت یا برہمی کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ اس علاقے میں اونچی ذات، مرتبے اور حیثیت والے ٹھاکر راجپوت تھے، ہر جگہ انہی کا چرچا اور حکومت تھی، یا پھر انتہائی گھٹیا ذات والے شودر، بنگی، بنجارے، خانہ بدوش، جنہیں ٹھاکروں کے قریب سے گزرنے کی بھی اجازت جرأت نہیں ہوتی تھی۔ ان کی بستیاں الگ، ان کا کاروبار، مرنا جینا الگ، یعنی 100 شودر کا سر اور ایک ٹھاکر کی جوتی کے برابر تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان ہی ٹھکرائے ہوئے، ٹوٹے ہوئے اور احساس کمتری کا شکار لوگوں کو یہ باور کرایا کہ تم بھی اللہ کے بندے ہو۔ اللہ کے نزدیک وہی بہتر اور متقی ہے جو اس سے ڈرے اور اس کی عبادت کرے۔
اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں، خوبصورتیاں اور محبتیں فراہم کرے۔ ذات پات بیکار چیزیں ہیں، آپ نے ان لوگوں کو سینے سے لگایا اور ان کو عزت و حرمت کا مفہوم سمجھایا۔ آپ کا حکم تھا کہ میرے قریب کسی کو بھی آنے سے نہ روکا جائے، وہ غیر مسلم ہو یا بظاہر گھٹیا اور چھوٹی ذات کا ہو، یہ سارے میرے اپنے ہیں۔ یہ تھا سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاق اور پیار، اسے تبلیغ کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی پہ دین کو ٹھونسا نہیں، بلکہ انسانی نفسیات اور انسان کے اندر کی سلامتی اور راستی سے کام لیا۔ اسی لیے آپ وہاں کی بادشاہ میں غریب نواز مشہور ہوئے کہ آپ غریبوں بے کسوں کے ملجا و ماوا تھے۔ بڑے بڑے تاجور زیجا حشمت و حکومت والے وہاں بیکاریوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کہ سرکار غریب نواز اس عاجز و درویش کو اذن چوکھٹ بوسی عطا فرماتے رہتے ہیں۔ بات وہی کہ میں نے اس ظاہر سے جو بظاہر شودر، غیر مسلم اور تنگ دست دکھائی دیتا تھا، اس کا پیش کیا ہوا پرشاد مندرجہ بالا وجوہ یا اپنی ناسازی طبع کی بنا پر قبول کرنے سے معذرت کر لی تھی، اور وہ مجھے خشمگین نظروں سے تولتا ہوا کہیں اور نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے بھی جیسے ایک بیکلی سی لگ گئی، یہ احساس کچوکے سے لگانے لگا کہ مجھ سے بھاری نادانی ہو گئی ہے۔ وہ جو جیسے بھی تھا خواجہ غریب نواز کا ماننے والا تھا، پرشاد جو وہ بانٹ رہا تھا خواجہ کے نام کا تھا۔ میں جیسے یک بارگی اٹھا دیوانہ وار ادھر ادھر اسے تلاش کرنے لگا، مگر وہی بات کہ گرفت میں آئی ہوئی مچھلی، دروازے پہ پہنچی ہوئی روزی اور راہ میں پڑا ہوا درویش اگر ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر کار جہاں دراز ہے، اب اس کا انتظار کر۔ ایسا مصرع زیر لب دہرانے کا بڑا لطف آتا ہے۔ اسی دوران یہاں کے مقامی یا علاقائی لوگوں کا ایک گروہ درگاہ شریف کے احاطے میں داخل ہوا۔ خندہ روح مرد و زن اور بنے سنورے بچے، ان کے درمیان دلہا اور دلہن نو عمر سے سادہ سلونے سانولے سے، وہی تنگ چولی، معمولی سا انگرکھا، موسمی پھلوں کا زیور، گہرے کاجل، سندور اور ہلدی کے ابٹن کا میک اپ۔ دلہا ویسے ہی جلسہ جلوٹا ہوا جیسے کہ وہاں کے نوجوان ہوتے ہیں، کٹیلی آنکھیں، کٹاری مونچھیں، تنگ موری کے پاجامہ پہ صدری انگرکھا، کمر میں سرخ پٹکا اور پٹکے میں اڑسا ہوا خمدار خنجر، گلے میں گٹے کے پھول کا ہار، سر پہ باری پگڑ، کانوں میں موتیوں کے بندے۔ یہ لوگ اپنی بادشاہ میں لگن سمے کا کوئی گیت گاتے ہوئے آ رہے تھے۔ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے روزے کے باہر بڑے ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ غیر مسلم ہونے کے باوجود جو عقیدت، ادب و عجز ان لوگوں میں نظر آیا، وہ شاید مسلمانوں میں بھی کہیں خال خالی ہو۔ یہاں کے باشندے دلہن دلہا کو پہلے خواجہ غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پہ لاتے ہیں، اپنے طور و توفیق کے مطابق نظر و نیاز، پھول پتی، چنری چادر چڑھانے کے بعد خواجہ کی آگیا لے کر گھر جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی گلی بازار علاقے سے گزرنے والا مسلم غیر مسلم سیس نوائی، ہاتھ جوڑے اور رک کر سلام کیے بغیر یہاں سے نہیں گزرتا۔ میں نے یہاں اندرا گاندھی، ذاکر حسین کو بچوں کی مانند بلکتے ہوئے اور چوکھٹ تھام کر داڑے مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ بات کر رہا تھا اس ظاہر کی جو کہیں کھو گیا تھا۔ ان شادی والے لوگوں کی آمد کی وجہ سے بھکمنگوں نے بھی اپنی بھگدڑ مچا دی تھی، اور جب مجھے اس کا کھوجنا بیکار محسوس ہونے لگا تو میں سرکار سے معافی مانگنے روزہ مبارک کے اندر داخل ہو گیا۔ پائنتی کی جانب ایک کونے میں کھڑے ہو کر اپنی ندامت اور حماقت کا اظہار کرنے لگا۔ کوئی ایسی بھیڑ بھی نہیں تھی۔ روزمرہ کی چال کے مطابق زائرین صدر دروازے سے داخل ہوتے، فاتحہ سلام دعا کے بعد بائیں بغلی دروازے سے باہر نکل جاتے، یعنی صدر دروازہ جس کے باہر بڑے مجاور دیوان اور ناظم بیٹھے ہوتے ہیں صرف داخلے کے لیے ہی مختص تھا۔ چھوٹے دیوان صاحب مما اپنے دو نائبین مرکز اقدس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ دیوان صاحب حسب مراتب آنے جانے والے زائرین کو مرکز شریف کے پھول پتی بھی تبرکن دیتے ہیں، جبکہ نائبین آتے جاتے زائرین پہ نگاہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ کوئی خلل واقع نہ ہو۔ صدر دروازے سے ہو کر لوگ سلام و فاتحہ کے بعد بغلی دروازے سے نکلتے جاتے ہیں۔ وہاں کسی کو لمبے وقفے کے لیے بیٹھنے یا ٹکنے نہیں دیا جاتا۔ میری مجاوروں سے خاصی الیک سلیک تھی، بلکہ میرا اجمیر شریف میں قیام و طعام انہی کے ہاں ذاتی مہمان کی حیثیت سے ہوتا تھا۔ پارسال سے پچھلے برس میری دستار بندی کی تقریب بھی انہوں نے بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔
ظاہر ہے کہ یہ لوگ مجھے اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے، بلکہ صبح تالا کشائی اور شام دیا بتی کی خصوصی تقریب میں مجھے بالخصوص شامل کیا جاتا، مگر اس کے باوجود مجھے آج اندر آدھے منٹ سے زیادہ ٹکنے نہیں دیا گیا۔ میں حیران کہ یا الہی، یہ لوگ مجھے آج پہچانتے تک نہیں۔ بس جی آپ اب باہر جائیے۔ مجھے شانے سے پکڑ کر بغلی دروازے کی جانب ٹہلا دیا گیا۔ میں بادل نہ خواستہ باہر نکل آیا۔ دل میں گرہ سی لگ گئی تھی کہ آج کام خراب ہو گیا، لیکن ایسا تو میرے ساتھ ہوتا ہی آیا ہے۔ بندہ اور بندر کیسے ہی سدھر جائیں، جیسی بھی نگرانی اور تربیت میں رہیں، شرارتیں، اشغلے اور کوئی نہ کوئی حرکت برکت ان سے سرزد ہونا ہی ہوتی ہے۔ سہو اور نسیان تو سرشتے آدم میں دھرے ہوئے ہیں۔ سر جھکائے شکستہ پائی سے میں بالکل سامنے سنگی برآمدے کی جانب نکل آیا۔ گلابی جاڑوں کی شرمیلی دھوپ نے سیماب رنگی چنریا سے ہلکا سا گھونگھٹ ڈال رکھا تھا۔ ایک اور گھونگھٹ سامنے برآمدے کے باہر اکڑوں بیٹھے ہوئے زولیدہ ملنگ نے بھی کاٹ رکھا تھا، جو مجھے یوں کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے میں ان کا کوئی مقروض ہوں اور آج کئی برسوں کے بعد انہیں دکھائی دیا ہوں۔ اس قسم کے ملنگوں درویشوں کی طبیعت اور آنکھیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی دکھائی دیتا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان فاصلہ ہی کیا تھا؟ چند قدم آگے پہنچ کر میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کچھ لمحے مجھے انہی سالم کھا جانے والی نظروں سے گورتا رہا، پھر میلے کچیلے انتہائی بڑے ہوئے گندے ناخنوں والے کمزور سے ہاتھ کے اشارے سے پاس بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ میں نے سلام کر کے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے غور سے دیکھا۔ صدیوں پرانی خستہ ہڈیوں پہ خشک گندیلی سی پوست منڈی ہوئی تھی، ناف پہ دسی ہوئی پیٹ کے گرد ڈوری بندھی ہوئی تھی، جس سے لٹکی ہوئی بالشت بار کپڑے کی دجی سے آگے کا مردانہ سطر ڈھکا ہوا تھا، یا پھر ایک سڑی ہوئی دلک جو اونٹ کے کوہانوں سے شانوں پر پڑی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی بائیں جانب چیتھڑوں، اخباری کاغذ کی کترنوں اور بیکار سی چیزوں کا گٹھڑ۔ میں نے اپنی حیاتی میں بڑے بڑے جٹا داری ملنگ، درویش، سادھو سنت، جوگی، روگی، رشی منی اور بیراگی وغیرہ دیکھے ہیں، مگر جو زیادتی اس باوے نے اپنے سر اور بالوں سے کی ہوئی تھی، اس کی نظیر میں نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ آسام، جاوا، سماٹرا، سیلون اور بنگال میں سندر بن جیسے بڑے بڑے گنجان جنگل دیکھے، جہاں اکثر سورج کی کرنوں تک کا گزر نہیں ہوتا۔ وہاں تو ہوا کا بھی رستہ تلاش کرنے میں دقت ہوتی ہے، مکڑیاں تتلیاں بھی پر چھدوائے بنا نہیں گزر سکتی، مگر اس باوا کے بال جو آپس میں جڑی ہوئی گنجلک لیٹوں کی صورت میں تھے، جیسے اس کے سر پر مہاتما بدھ کے وقتوں کا کوئی برگد کا درخت اگا ہوا تھا، جس کی سینکڑوں لٹکی ہوئی شاخوں نے اس کے شانوں اور کمر پہ جھک کر جڑیں پکڑ لی ہوں۔